अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़रा जंग वाली साइड पे आ जाएँ, मेरे ख़्याल में वो ज़रूरी है। मामलात अभी समझ नहीं रहे, हफ़्ते के रोज़ तक चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वाज़िह हो जाएँगी। खबर यही है कि सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस के मुमकिना पाकिस्तान के दौरे की तैयारियां हो रही हैं। टाकी-शाकी मारी जा रही है। मामलात जो हैं वो सीधे किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी से लेके हर तरह के मामलात जो हैं, क्योंकि बड़ा काम है जी, अमेरिका के वाइस प्रेज़िडेंट आ रहे हैं और दुनिया की एक बड़ी जंग जो इस वक़्त मईशत को लेके पंजाबी के अंदर लहदे गई है, उसको रोकने के लिए जिस महफ़िल को सजाया जा रहा है, उसकी तैयारी तो शयान-ए-शान होनी चाहिए। वो पाकिस्तान आएँगे, मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा क्योंकि ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ के मुकाबले में अपनी 5 तजावीज़ दे दी हैं। ईरान ने अगर अपनी तजावीज़ दी हैं, इसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात चाहता है। बहरहाल 48 घंटों में चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वाज़िया हो जाएँगी। आने वाले दिनों में बड़ा अहम किरदार होगा इस्लामाबाद का। पाकिस्तान के 2 बहादुर बेटे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर जो हैं वो इस वक़्त होस्ट करेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त पाकिस्तान पर होंगी, जब स्पेशली वाइस प्रेज़िडेंट अमेरिका आएँगे और ईरान जो कि इस वक़्त एक फ़ातिहा की हैसियत से इसमें शिरकत करेगा, तो ये अब देखना है कि कैसे होता है। पाकिस्तान आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइन्स को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हदायत जारी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ईंधन पॉलिसी से मुतल्लिक नोटिस जारी किया है। बुध के रोज कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के त्यारे को ईंधन के लिए मस्कत जाना पड़ा। मस्कत सामने पड़ता है, 45 मिनट की फ्लाइट है, तो उसको पहले वहां पर भेजा, उसने 45 मिनट की जो है वो वहां से रिफिल किया और वो आगे गया। अजाफी ईंधन लाने की वजह से बहुत सारे मुसाफिर जो हैं उनका सामान भी पीछे रह रहा है और जो कार्गो है उसके लिए भी मसले पैदा हो रहे हैं। अब देखिए ना, ये जंग के वो नुकसान हैं, ये जंग के वो नुकसान हैं जो भरने पड़ रहे हैं। अब देखिए, दुनिया जो है वो एयरलाइंस का सफ़र या एयरलाइंस का जो फ्यूल है, वो आपको पता है कि वन ऑफ द फाइन फ्यूल होता है। जो दुनिया के हर मुल्क में ज़ाहिर है होता है, लेकिन इस वक़्त दुनिया का हर मुल्क ही फ्यूल को लेकर क्राइसिस में। आपके स्कूल बंद हैं, आप ऑफ़िस से घर से काम कर रहे हैं, आपने अपने वज़ीरों का फ्यूल जो है वो फ्री वाला बंद कर दिया है, आपने ब्यूरोक्रेसी का 50% कर दिया है, आपने 60% गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं। तो ऐसे वक़्त में मेरे ख़्याल में ये एक लेकिन अरबियों की जो एयरलाइन्स हैं, जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की मुसाफ़त से आ रही हैं, वो तो अपना फ्यूल साथ लेके आ रही हैं और जो 7-8 घंटे का सफ़र करके आ रही हैं, डेफ़िनेट उनके लिए मसाइल होंगे। उनको तो कोई छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन ये 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे वाली जो फ्लाइट्स हैं, वो फ्यूल अपना साथ लेके आ सकती हैं, इफ इज़ पॉसिबल। तो दुनिया में जंग के असरात जो हैं, वो उनकी उनके जो है ना, वो वाज़िया जंग लगी हुई है, वो उसके सबूत सामने मिल रहे हैं। कह रहे थे कि जंग की वजह से हज मुतासर होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज प्रवास का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान से हज प्रवासों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। आखिरी प्रवास 21 मई को उड़ान भरेगी। आज़मीन हज पाक मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी प्रवास की मालूमात को हासिल कर सकते हैं, जबकि हज प्रवास की मालूमात वज़ारत की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज आइंदा ऐलानात के लिए हज 26 ऐप को देखते रहें। अच्छा जी, उनको कहा गया है कि जी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हज ऐप पे मिलेगी। मैं आपको बताऊँ, ये मसले मसाइल बड़े हैं। ये जो हज ऐप है और ये सारा कुछ ऑनलाइन है ना, अभी इस काबिल नहीं हुआ कि सारा कुछ परफेक्ट होगा। बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको जितना प्रोफेशनल हो सके, कि आपको किसी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी को देखना नहीं पड़ेगा। तो जो हज की वज़ारत है, वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी में कुछ मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अगर आप अपना हज मोबाइल देखते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाएँगी। वज़ीरे सरदार यूसुफ साहब जो वज़ीर हज अमूर हैं, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि संदीला साहब, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हाजियों को हम लोग ऐसे हज करवाएँगे जैसे कोई प्राइवेट हज करवाया जा रहा है। एक-एक बंदे के पास वीआईपी खाने की पहुँच, 3 टाइम का खाना देंगे। जो होटल हैं, वो जो पहले हुआ करते थे वो नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। होटल जो हैं वो भी सारे के सारे 5 स्टार ही दे रहे हैं। जो मेडिकल की सहूलतें हैं, अगर एक हाजी भी रात को उठकर कहेगा 3 बजे कि उसने खाना खाना है, तो उसको 3 बजे भी खाना दिया जाएगा। एक भी हाजी रात को 2 बजे हरम शरीफ जाना चाहता है, मस्जिद नबवी जाना चाहता है, तो उसके लिए नीचे बस खड़ी होगी। एक भी हाजी के साथ किसी किस्म का मसला मसाइल होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो वज़ारत हज जो है, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा पाकिस्तान के हाजियों को एक
ایسا وی آئی پی حج کروانے جا رہی ہے جس کے بارے میں صرف آپ 6 گنا زیادہ یا 4 گنا زیادہ پیسے دے کے پاکستان سے پتہ نا ایک باقاعدہ طور پر ایک بڑے بڑے گروپ ہیں جی، بڑے بڑے نام ہیں، ان میں علماء حضرات بھی ہیں، ان میں بزنس مین بھی ہیں، ان میں کرکٹر بھی ہیں، ان میں اداکار بھی ہیں جو حاجیوں کا گروپ لے کے جاتے ہیں. ان کا لیے یہ بزنس ہے، لیکن وزارت حج سردار یوسف صاحب جو ہیں وہ اس کو مذہبی فیضا سمجھ کر ادا کر رہے ہیں. اور اللہ کے گھر پہ بڑی امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جو حاجی ہیں، یہ جنگ کی وجہ سے خدا نہ کرے کوئی فلائٹ کو آگے پیچھے متاثر ہو جائے، لیکن حاجی جب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور حج کے جو وزیر ہیں ان کو دعائیں ہی دیتے آئیں گے. اور حج کے وزیر جو ہیں وہ خود بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ حج کے دنوں میں انتظامات دیکھنے کے لیے وہ خود بھی وہاں پر تشریف رکھتے ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک کو اشیاء خورد و نوش کی فراہمی تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ریاستوں کو اشیاء خورد و نوش کی فراہمی پر غور کیا گیا، جبکہ پاکستان کی بندرگاہوں اور میری ٹائم پر آپشنز کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے. وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کو اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے بنائی گئی حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں. موجودہ علاقائی صورتحال میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. دیکھیں یہ بزنس نہیں ہے، اس ٹائم ان کا خیال رکھنا ہمارا جو ہے وہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے ہمسائے اگر کسی بھی چیز میں قلت ہے، دودھ ہے، دہی ہے، سبزی ہے، فروٹ ہے اور ڈیری کی کچھ پروڈکٹ ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تک پہنچے. کام، بزنس، کام، کاروبار یہ سب ہوتے رہیں گے. حالانکہ یہ بھی آپ نے بزنس ہی کرنا ہے، یہ بھی آپ کو پیسے ملنے ہیں، یہ آپ نے کوئی اللہ واسطے نہیں دینا. لیکن اس وقت ان کے پاس پیسے بھی ہوں اور وہ چیزیں خرید بھی نہ سکتے ہوں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پاکستان کے حکومت پاکستان نے میک شور کیا ہے کہ ہمارے جو خلیجی ملک ہے وہاں پر کسی چیز کی کوئی قلت نہ ہو. وفاقی حکومت نے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی بڑی کٹوتی کر دی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے پی ایس ڈی پی 100 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے. رواں مالی سال کے لیے پی ایس ڈی پی شامل تمام ترقیاتی منصوبوں کے بجٹ میں 10% کٹوتی ہو گئی ہے، جس کے بعد رواں مالی سال کے لیے پی ایس ڈی پی کی مد میں مختص کیا گیا اور وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 1,000 روپے سے کم ہو کر 94,000 ارب روپے پہ آ گیا ہے. وفاقی حکومت عالمی مارکیٹ کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے 72 ارب روپے کی سبسڈی اٹھا چکی ہے. اور وزیر اعظم نے اپنے حالیہ خطاب میں عوام پر پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ منتقل نہ کر کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کی بات کی تھی. یہ ہے وہ جو کر کے دکھایا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان پہ اللہ پاک کی یہ رحمت ہے کہ وہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور قصہ سناتے جاؤں. پچھلے دنوں میں نے آپ کو پنجاب کے ایک وزیر کا قصہ سنایا تھا جو اس بات پہ پریشان تھا کہ تنخواہ بھی نہیں ملنی، پیٹرول بھی کٹ کر لیا ہے، تو گزارا کیسے ہونا ہے؟ کیونکہ جو 5-7 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، 6 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، وزیروں کی میرے خیال 6-7 لاکھ روپے تنخواہ تو ہے ابھی. تو وہ جو تنخواہ ملتی ہے پریکٹیکلی اتنی ہونی بھی چاہیے. اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اگر 2 مہینے تنخواہ ہی نہیں آئے گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ چلیں گھر سرکاری ہے، پیٹرول سرکاری مل جاتا تھا، تنخواہ مل جاتی تھی تو معاملات چل جاتے تھے. اب آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے، بچے، کھانا پینا، یہ سارا کچھ تو آپ نے اپنے پلے سے ہی کرنا ہے نا. اور جس وزیر کا کوئی اللہ معاف کرے کوئی تھوڑا جا ہوئے بھی ایماندار، وہ کیا کرے گا؟ اب میں مرکز کے ایک وزیر کی کہانی سناتا ہوں جی. تگڑا وزیر ہے، نام تو نہیں لے سکتا، بڑا ٹھیک ٹھاک تگڑا وزیر ہے. ٹھیک ٹھاک تگڑے سے وزیر ہے کہ اس کا پورٹ فولیو بڑا تگڑا ہے جی، اربوں روپے کے بجٹ والا اس کا پورٹ فولیو ہے. لیکن وہ بھی اس وقت سخت پریشان ہے کہ سرکاری گاڑی استعمال کرنی کوئی نہیں، اپنی گاڑی والا حساب کتاب کوئی نہیں گا، کیونکہ سرکار دے پرونے ہیں، سرکار دی خدمت کرنے ہیں. سرکار کو گڈی ملی ہوئی ہے اپنی لین جو کہ پیسے کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے ہمارے ایک دوسرے دوست ہیں، وہ بھی ہمارے مشترکہ دوست ہیں، تو ان سے کہا کہ یار کوئی جدوں تک کہ سرکار تیل شیل نہیں دیندی، گڈی نہیں دیندی، تو مہربانی کرو کو اپنی گڈی تو ادھار دے دیو. تو ایک سرکاری ایک وفاقی تگڑے وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنے دوست سے اپنے قریبی عزیز ہیں، ان کے بلکہ دوست ہیں، بڑے اچھے ان کے دوست ہیں، تو ان سے گاڑی منگوا رہے ہیں کہ یار ایک تو گاڑی دیں اور ساتھ میں کچھ پیٹرول والا تھوڑا سا کتاب ہے وہ بھی نال لا کے دے آ جائے. کیونکہ ظاہر ہے کام تو کرنے ہیں، کام تو رکنے نہیں ہے، آنا جانا تو ہے، اسلام آباد بھی آنا ہے، واپس بھی آنا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پریکٹیکلی شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو وہ جی گاڑی ان کو مطلب کہ دوست کی طرف سے ملی، ساتھ میں پیٹرول وغیرہ کی سہولت بھی جو ان لوگوں کو دی گئی، تو وہ اپنا اب نظام چلا رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیروں کو گاڑیاں کم کرنی ہے، پیٹرول نہیں دینا، تو اس کے بعد پھر جو وزیروں کے مسائل ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن عام انسان سوچتے ہیں وزیروں کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں لوکاں واسطے بچت کفایت شعری، ایسا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جب کر رہے ہیں
تو وہ سب کے لیے برابر کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی جو آڈٹ ہے وہ انہوں نے بڑا تگڑا کرانا ہے کہ ہم نے کتنے پیسے بچائے ہیں اور کس کس وزیر نے اس کی خلاف ورزی کی اور کس کس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس اینگر نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ MI6 کے مطابق سربراہ نے کہا کہ ٹرمپ نے پہلے حملے کے حاصلات کھو دیے، ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ میں اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلائے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ کارگر ثابت ہوئی۔ ایلیکس ینگ نے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا۔ اچھا، دو تین چیزیں ہیں اس وقت جو ایران ہے نا، ان مذاکرات میں مجھے یہ لگتا ہے، اب ان کی بات بھی سن کے میں پہلے بھی ویلو کا میرا حصہ ہے کہ ایک فاتح کی حیثیت سے ان مذاکرات میں شریک کرے گا، اور یہ جو پچھلی جنگ تھی، جو پہلے 2 4 10 دن کی جنگ تھی، اس نے ایران کی آنکھیں کھول دی، اور ایران کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دوبارہ آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح اسرائیل کو مار پڑی ہے کہ امریکہ جنگ میں نہ آئے۔ تو انہوں نے جو اپنے ہتھیار تھے وہ پورے ملک میں پھیلا دیے تھے، کسی ایک جگہ پہ نہیں پڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات ہے جو ان کی فوجی قیادت تھی، انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر یہ شہید ہوگا تو کون سنبھالے گا، یہ شہید ہوگا تو کون سنبھالے گا، یہ دونوں شہید ہوں گے تو نیچے 4 سے کون سے سنبھالیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ایران نے دیکھی وہ ابنائے ہرمز ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ ابنائے ہرمز جس کے پاس ہوگی گلف اسی کا ہوگا، تو یہ پرانی بات کہی ہوئی آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اب جو ایران ہے اس کی مذاکرات میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ابنائے ہرمز کا فیصلہ وہ کرے گا، اس کا وہ قبضہ ہے اور پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دیکھیں، ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ صلح کر کے یہاں پہ اپنے معاملات کر کے ایران کو اس کی ایکسس ہی نہ دے، تو اس لیے ایران جو ہے ابنائے ہرمز پہ بیٹھے گا۔ اب وہ آپ سے ٹیکس لیتا ہے کس سے نہیں لیتا، کس کو معاف کرتا ہے، لیکن ابنائے ہرمز اس کو لگ گیا پتا کہ جو دنیا کی جان ہے نا وہ ابنائے ہرمز میں ہے۔ یا تو نکالو پھر سعودی عرب سے کوئی نہر اور لے جاؤ کسی اور طرف، کھودو کوئی 400 کلومیٹر یا 200 250 300 کلومیٹر کو نہر کھودو جس میں بڑے جہاز جو ہیں وہ ٹریول کر سکیں، تو بنا لو، ورنہ اگر یہیں سے گزرنا ہے تو اب دنیا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایران کی محتاج ہو چکی ہے، اور ایران کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ایران ہے وہ جیت رہا ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے آ رہی ہے۔ عمران خان کا بیٹا قاسم خان باپ سے فون پر بات کرنے کے بعد پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کے خلاف محاذ گرم کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے۔ جب پوری دنیا پاکستان کے امن کے لیے کردار کو سراہ رہی ہے، سول ملٹری لیڈرشپ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، قوم فیلڈ مارشل کے کردار سے خوش ہے، عین اس موقع پر عمران خان کے بیٹوں کا جنیوا میں پاکستان اور سول ملٹری قیادت کے خلاف جو ہے وہ پہنچ کر 4 5 لوگوں کا پہنچ کر وہاں پر جو واویلا کرنا ہے، جس میں ظاہر ہے زلفی بخاری لیڈ کر رہے ہیں، ایک کوئی جمعہ پاکستان حرامزادہ ہیگا وہ انڈیا دا فیورٹ کوئی عدنان سمیع دا پتر، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عین اس موقع پر عمران خان کے بیٹوں کو لانچ کر دیا گیا جنیوا میں۔ پاکستان اور سول ملٹری قیادت کے خلاف لانچ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ سب یہوبی لابی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے کردار سے دو ہی ملک پریشان اور ناخوش ہیں، ایک اسرائیل جنگ بندی سے پریشان ہے اور پاکستان خوش ہے، دوسرا پاکستان کی سفارتی کامیابی سے بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور عمران خان کے بیٹوں کا اس موقع پر پاکستان کے خلاف سرگرم ہونا۔ دیکھیں نا، یہاں پہ کون ناراض ہے یا کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہودیوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا پاکستان کے اس کردار سے کہ پاکستان دنیا کی جنگ رکوانے جا رہا ہے۔ پاکستان کی اہمیت سے کس کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کو۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے اگلے بھی 10 سال اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اگلے 10 سال پاکستان کو دنیا کو لیڈ کرنے جا رہا ہے۔ تو جن کو تکلیف ہو رہی ہے ایک یہودی ہیں اور ایک عمران خان ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک یہودی لوبی ہے۔ تو یہودی لوبی نے اور بھارتی لوبی نے مل کر عمران خان کے بچوں کو جو کام وہ عمران خان صاحب سے نہیں لے سکے تھے، اب وہ کام ان کے بیٹوں سے کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے یہ عمران خان ایک سانپ ہے جو اپنے ہی مطلب کہ ملک کو کاٹ رہا ہے، تو عمران خان کو جب ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا تھا نا، جب انہوں نے CNN پہ، جب انہوں نے BBC پہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا تھا، اس کی فنڈنگ کی، اس کا ہسپتال بنایا، لوگوں کے ذہن میں اس کا بڑا خوبصورت امیج بنایا، نمل یونیورسٹی بنا دی، چندہ اکٹھا کیا، ہاں جی، بڑے بڑے چینلوں پہ اس کو آگے پیچھے، تو اس وقت سمجھ نہیں کسی کو آ رہی تھی۔ بزرگ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ پاکستان کے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان سے جو کام نہیں لیا جا رہا، 73 74 سال کا ہو گیا ہے، کل نہ خدا نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلا جائے، تو اس کے بعد اب عمران خان کے بیٹوں کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کو تھریٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو نیازی خاندان ہے، یہ جو عمران خان کا خاندان ہے،
اس کی نسل جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے تباہ کرے گی۔ اب اندازہ کریں نا کہ عمران خان اور پلس یہودیوں میں شادی ہونا، یہودیوں سے بیٹے پیدا ہونا اور پاکستان کے خلاف لانچ کر دینا، نہ ان کا کوئی پاکستان سے تعلق، نہ ان کا کوئی پاکستان سے وابستہ، پوری زندگی میں شاید وہ 2-4 دفعہ پاکستان آئے ہوں، باپ سے وہ 5-5 سال نہیں ملتے، ابھی ان کو پاکستان باپ سے ملنے کی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہودیوں نے اپنی ہی اولاد کو اب باقاعدہ طور پہ لانچ کر دیا۔ عمران خان تو جوائی سی، لیکن یہ پیور ان کا خون ہے جس کو انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کر دیا ہے۔ عید کے دن 50 سالہ محمد امانت کو فالج کا اچانک حملہ ہوا، بروقت سروسز ہاسپٹل کے اسٹروک مینجمنٹ سینٹر منتقل کیے جانے پر وہ مستقل معذوری سے محفوظ رہے۔ مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کی۔ فالج کے مریضوں نے فوری اور مؤثر علاج فراہم کرنے پر اسٹروک مینجمنٹ سینٹر ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک مریض طلعت محمود نے کہا کہ وہ مہنگا انجیکشن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حکومت کی جانب سے مفت سہولت فراہم کرنے پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے شکر گزار ہیں۔ امانت علی کے بیٹے کے مطابق ان کے والد کو عید کی نماز کے بعد جو عید کی نماز کے بلکہ دوران جو ہے فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر سروسز ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے توقع سے بڑھ کر نگہداشت کی۔ ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد عدنان اسلم نے بتایا کہ بینائی متاثر ہونا، چہرے کا ٹیڑھا پن ہونا، بولنے میں دشواری، ٹانگ اٹھانے میں مشکل اور جسم کا توازن برقرار نہ رکھنا تو فالج کی اہم علامات ہیں۔ ماہرین کے مطابق فالج کے مریض کو 3 سے 4 گھنٹے کے اندر جسے گولڈن آور کہا جاتا ہے قریبی اسٹروک مینجمنٹ سینٹر بچانا نہایت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر مہنگا ترین انجیکشن مریضوں کو مفت سہولت فراہم کرنے کے لیے وہ رکھا ہوتا ہے۔ پنجاب بھر میں 14 اسٹروک مینجمنٹ سینٹر ہیں جو ہر ضلع میں ایسے مراکز ہیں۔ میں اس کی ایک گواہی خود بھی دے سکتا ہوں۔ میں مریم نواز وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میری سمجھ لیں آپ خوش نصیبی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ میاں والی جب گئیں، جہاں پہ انہوں نے لیب کا کیتھ لیب کا جو افتتاح بھی کیا اور وہاں پہ ایک جلسے سے خطاب بھی کیا۔ وہ میں میاں والی کے اکثر قصے سنا چکا ہوں کہ میاں والی تو میاں والا ہے ہی نہیں ہے، وہاں سے ایک مریض سے بھی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہاں پہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ مطلب کہ ان کے اللہ پاک ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے جب ہاتھ پکڑ کر پرویز بھائی کو چیزوں کا تار بتایا کہ پرویز بھائی ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو جب ہم نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک فریج کی طرف دیکھا تو مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ پرویز بھائی اس میں وہ انجیکشن پڑے ہوئے ہیں جو مریض کو فوراً لگنے ہوتے ہیں، جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ بہت مہنگا انجیکشن ہے، اس وقت مجھے انہوں نے پرائز بتائی ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اور پھر ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ ہمارے پاس کتنے، تو ڈاکٹر نے بتایا یہ ہمارے پاس 15 ہے۔ تو میڈم سی ایم صاحبہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ کتنے ہوتے ہیں تو آپ مزید آرڈر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جب 5 رہ جاتے ہیں تو ہم مزید آرڈر کر دیتے ہیں، تو یہ ہمیں ودن 24 آور نئے مل جاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ 5 سے لیس نہ ہوں تاکہ جو مریض ہمارے پاس آئیں ان کو یہ فوراً انجیکشن دے سکے۔ تو یہ میں نے خود میڈم سی ایم صاحبہ کے ساتھ میاں والی ہسپتال میں دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر وہ میں نے جہاں پہ ادویات دیکھی تھی میاں والی ہسپتال میں، پھر وہ میں نے دل کے مریضوں کا ایک مریض جو لیٹے ہوئے تھے جنہوں نے کہا جی کہ میں فیصل آباد گیا، 6 مہینے کا ٹائم دیا، وہاں پہ باری نہیں ہے، تو یہاں پہ ودن 3 days میرا جو ہے وہ لیس یہاں پہ جو ہے وہ رش ہے، تو میرا یہاں پہ مفت میں علاج ہو گیا۔ بہت سارے قصے ہیں میڈیکل کے حوالے سے۔ 15,000 بچے تھے جن کے دل کے آپریشن ہونے تھے، جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اقتدار سنبھالا، ان کے پاس فائل آئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو 15,000 بچوں کے دل کے آپریشن، کوئی 10 دن میں ضروری ہے، کوئی 5 دن میں ضروری ہے، کوئی 3 دن میں ضروری ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے پوری ایک لسٹ بنوائی گئی، اس پہ ایک ورک کیا گیا، انگلینڈ سے ڈاکٹر منگوائے گئے اور الحمدللہ وہ 15 کے 15,000 بچے اور اس کے بعد جو نئے بچے دل کے مریض آئے ہیں سب کا علاج ہوا۔ دل کا مہنگا ترین علاج مفت ہوا، کوئی ایک پیسہ نہیں لیا گیا۔ کوئی مزدور ہے ریڑھی لگاتا ہے، کوئی رنگ کرتا ہے، کوئی کسی کا ڈرائیور ہے، کوئی خانسامہ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کچھ ہے، ان کے بچوں کے علاج ہوئے اور وہ مائیں دعائیں دیتی ہیں مریم نواز صاحبہ کو۔ تو ایسے ہزاروں قصے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویلوگ میں سنائیں گے۔ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔